अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और फिर वो अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, डॉक्टर अहमद के कत्ल के सिलसिले में सफदर ने मुझसे फ़ोन पर बात की थी। आपसे चूँकि मेरी बात हो चुकी थी इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया, वरना खासी मुश्किल हो जाती, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, सफदर और टाइगर दोनों ने मिलकर खासा काम किया है और पेशेवर कातिल ग्रेग से इन्होंने पूछगछ की है। टाइगर ने मुझे तफसीली रिपोर्ट दी है, लेकिन इसमें अहम बात ये सामने आई है कि डॉक्टर अहमद का वो असिस्टेंट जिसका नाम आसिफ था और जो ज़िंदा बच गया था, इस पर इस ग्रेग ने तशद्दुद करके किसी फार्मूले के बारे में पूछा तो इस असिस्टेंट ने इसे यही जवाब दिया कि जब भी डॉक्टर अहमद को फार्मूले की ज़रूरत पड़ती थी जो कंप्यूटर डिस्क में था तो वो 1 घंटे के लिए लेबॉर्ट्री से चले जाते थे और फिर जब वो वापस आते तो फार्मूला इनके पास होता था। इसी तरह जब वो फार्मूला लेकर वापस आते तो फिर इनकी वापसी 1 घंटे बाद होती थी। इसका मतलब ये है कि असल झगड़ा किसी फार्मूले का है जो अभी तक कातिलों को नहीं मिल सका। आपने सरदावर से तो बात की होगी। डॉक्टर अहमद किस नौयत की रिसर्च कर रहे थे? वो ऐसी रेस पर रिसर्च कर रहे थे जो साहिलों के साथ समुद्रों के नीचे दुनिया की सख्त तरीन चट्टानों को भी रेज़ा रेज़ा कर देती हैं। इन चट्टानों को विनाइन कहा जाता है और ये अक्सर साहिलों के साथ साथ तवील फासले तक बच जाती हैं। इनकी वजह से बेशुमार ममालिक अपने समुद्रों के तवील साहिलों को बंदरगाहों में तब्दील नहीं कर सकते। यही मसला पाकिस्तान के साथ भी है। यहाँ भी सिर्फ एक बड़ी और एक छोटी बंदरगाह है, जबकि बाकी तवील फासले तक विनाइन चट्टानें ही चट्टानें हैं। अगर ये चट्टानें तबाह हो सकें तो यहीं डीप सी बंदरगाहें बन सकती हैं और इनसे पूरे मुल्क में खुशहाली और बेहतर माशी इनकलाब लाया जा सकता है। और तकरीबन यही हाल दूसरे मुल्कों का भी है। डॉक्टर अहमद ने एंटी विनाइन रेस का कामयाब तजर्बा कर लिया था, लेकिन इससे वो अब मज़ीद ताकतवर और वसी रेंज में फायरिंग करने की हद में ले आने पर काम कर रहे थे कि इन्हें हलाक कर दिया गया और लिबर्टी तबाह कर दी गई। हमने यही समझा कि फार्मूला कातिल ले गए होंगे, लेकिन अब ग्रेग के ज़रिए पहली बार ये बात सामने आई है कि कातिल फार्मूला नहीं ले जा सके और वो अब इसे तलाश कर रहे हैं। ग्रेग को जिसने काम दिया होगा इसके बारे में भी टाइगर ने मालूमात हासिल की होंगी। हाँ, इसका नाम रेनाल्ड है जो फ़ाइन क्लब का मालिक है, लेकिन टाइगर ने रिपोर्ट दी है कि रेनाल्ड को घर से निकलते हुए फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है और अब वो रेनाल्ड के कातिलों के बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा है। इसका मतलब है वो लोग हमारे तमाम रास्ते बंद करते जा रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस से खौफजदा हैं। कैप्टन एहसान पर भी इस ग्रेग ने कातलाना हमला किया। ये तो कैप्टन एहसान की किस्मत में था कि वो बच गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का शायद इन्हें ख्याल अभी नहीं आया, इमरान ने कहा। तो अब इस फार्मूले के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये फार्मूला वाकई पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए इस फार्मूले का भी तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और इन कातलों को भी ट्रेस करना होगा जिन्होंने डॉक्टर अहमद और इसके असिस्टेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस के 4 कारकुनों को हलाक किया है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, इमरान की जेब से सेल फ़ोन की मखसूस घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने जेब से सेल फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर टाइगर का नाम मौजूद था। इसका मतलब था कि टाइगर की तरफ से कॉल की जा रही है। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने राब्ते का बटन प्रेस करते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। कोई ख़ास बात? इमरान ने पूछा। बॉस, मैंने हतमी तौर पर मालूम करा लिया है कि रेनाल्ड को हलाक करने का काम पॉल का है, जो क्रॉस क्लब का मालिक और असलहे की स्मगलिंग का खासा बड़ा नाम है। इसके पास हमेशा पेशावर कातलों का भी पूरा ग्रुप मौजूद रहता है। क्या तुम इसे राना हाउस ला सकते हो या फिर जोसेफ और जोआना के ज़िम्मे ये काम लगा दिया जाए? मैं कांस्टाइन क्लब के सामने मौजूद हूँ बॉस, आप जोआना को भेज दें। मुझे पॉल के ऑफिस का खुफिया रास्ता मालूम है। मुझे यकीन है कि हम इसे किसी के इल्म में लाए बगैर उठा लेंगे, टाइगर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और सेल फ़ोन बंद करके इसने वापस जेब में रखा और हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जोआना कहाँ है जोसेफ? अपने कमरे में बॉस, बुलाऊं इसे? हाँ बुलाओ, इमरान ने कहा।
یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ جوانا بول رہا ہوں ماسٹر۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور اٹھائے جانے کے بعد جوانا کی آواز سنائی دی، جوانا، کار لے کر البرٹ روڈ پر کانسٹائن کلب چلے جاؤ اور وہاں ٹائیگر موجود ہے۔ وہاں سے تم دونوں نے کراس کلب جانا ہے اور پھر کراس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر پال کو اٹھا کر رن ہاؤس لے آنا ہے۔ ٹائیگر اس کے آفس کا خفیہ راستہ جانتا ہے۔ بہرحال میں اسے زندہ اور صحیح سلامت رانا ہاؤس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس ماسٹر، حکم کی تعمیل ہوگی۔ ریسیور جوزف کو دو۔ یس باس، جوزف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جوزف کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، جوانا چلا گیا ہے یا موجود ہے؟ وہ کمرے سے چلا گیا ہے باس۔ جب جوانا اور ٹائیگر مطلوبہ آدمی کو لے آئیں تو تم نے مجھے دانش منزل اطلاع کرنی ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ آپ اس پال سے معلوم کریں گے کہ یہ کام اس نے کس کے کہنے پر کیا ہے؟ ہاں، حالانکہ وہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام راستے بند کر دیے جائیں، لیکن ٹائیگر کا مستقل تعلق چونکہ انڈر ورلڈ سے ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی انداز میں ان کا کھوج لگا لیتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جب گریب کی رپورٹ کے مطابق فارمولہ حملہ آور حاصل ہی نہیں کر سکے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگ فارمولہ حاصل کر لیں اور یہ نہ چاہیں کہ فارمولے کی واپسی کے لیے کوئی ان کے پیچھے آئے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں ان سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر احمد نے یا تو ایک ہی فارمولے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا اور ان میں سے ایک حصہ مجرموں کے ہاتھ لگ گیا اور وہ واپس چلے گئے اور پھر وہاں ان پر انکشاف ہوا کہ فارمولہ مکمل نہیں ہے، یا دوسری صورت میں جیسے عام طور پر سائنسدان کرتے ہیں کہ اصل فارمولہ انہوں نے کہیں چھپا دیا اور تجربہ بعد کے تازہ ترین نوٹس پر مبنی ڈسک کمپیوٹر میں موجود رہی جسے مجرم فارمولہ سمجھ کر لے گئے اور پھر انہیں پتہ چلا کہ اصل فارمولہ تو وہ لے کر ہی نہیں آئے، عمران نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا تجزیہ درست ہے، لیکن اب اصل فارمولہ کہاں موجود ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ طلسم ہوش ربا جیسا طلسم بنایا گیا ہے۔ طلسم ہوش ربا؟ کیا مطلب؟ یہ طلسم ہوش ربا جیسا ہی طلسم ہے کہ جب بھی ڈاکٹر احمد کو فارمولے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے چلا جاتا تھا اور 1 گھنٹے بعد جب واپس آتا تھا تو فارمولہ اس کے پاس ہوتا تھا۔ اس طرح جب فارمولہ فارغ ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر احمد 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے باہر چلا جاتا تھا اور پھر جب واپس آتا تھا تو فارمولہ اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا یہ طلسم ہوش ربا جیسا طلسم نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں واقعی، لیکن اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر احمد 1 گھنٹے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہی تو طلسم ہے اور اسے حل تو کرنا ہوگا، تبھی شہزادی ہاتھ لگ سکتی ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، لگتا ہے اس فارمولے کے لیے آپ سنجیدہ نہیں ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اصل بات اور ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کون سی بات؟ بلیک زیرو نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ جن ایجنٹوں نے ڈاکٹر احمد کو ہلاک کرنے کے لیے لیبارٹری تباہ کی ہے انہیں کھل کر کام کرنے کا موقع دیا جائے اور ان کی گردنیں اس وقت ناپی جائیں جب وہ اپنی طرف سے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہوں، ورنہ اگر ہم نے پہلے فارمولہ حاصل کر لیا تو پھر وہ واپس چلے جائیں گے، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، یہ فارمولہ نہ صرف ہمارا ہے بلکہ اس فارمولے کے ذریعے ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے لیے خود کام کرنا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو پھر سوچو کہ ڈاکٹر احمد 1 گھنٹے کے لیے کہاں جاتا ہے، اس کا ڈرائیور بتا سکے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تمہاری بات درست ہے، جیسے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر احمد کی بیٹی نے اپنے لیے ڈرائیور رکھا ہوا تھا، کیونکہ ڈاکٹر احمد کے تو دن رات لیبارٹری میں ہی گزرتے تھے اور وہ اپنی کوٹھی سے نکل کر پیدل ہی اگبی کوٹھی کے راستے لیبارٹری جاتے اور واپس آتے تھے، لیکن بہرحال ڈرائیور ڈاکٹر احمد کو کسی جگہ لے جانے سے انکار تو نہیں کر سکتا تھا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ٹائیگر کے ذمہ لگا دیتا ہوں، وہ اس ڈرائیور سے معلومات حاصل کر لے گا، عمران نے کہا اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں سر، رانا ہاؤس سے، باس کو اطلاع پہنچانا تھی کہ ان کا مطلوبہ آدمی رانا ہاؤس پہنچ چکا ہے، دوسری طرف سے جوزف نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پہنچ جائے گی اطلاع، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کوئی خاص پرابلم تو پیدا نہیں ہوا؟ عمران نے رانا ہاؤس میں موجود ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔
مجھے تو کوئی پرابلم نہیں پیش آیا، البتہ جوانا نے 4 افراد کا خاتمہ کر دیا تھا جو راستے میں تعینات تھے۔ ارے یہ تو اس نے معمولی سا ناشتہ کیا ہے، لنچ اور ڈنر کی تو حسرت ہی رہ گئی ہوگی اسے، عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد عمران بلیک روم میں داخل ہوا تو وہاں کرسی پر ایک سوٹ پہنے ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ معزز آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے سوٹ کا کپڑا بھی قیمتی تھا اور تراش خراش بھی جدید انداز کی تھی۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، وہ راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ بلیک روم میں جوزف اور جوانا دونوں موجود تھے۔ عمران سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ والی کرسی پر ٹائیگر بیٹھ گیا۔ کیا یہ تمہیں جانتا ہے؟ یس باس، بہت اچھی طرح۔ اوکے، پھر اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پال کا ناک اور منہ بند کر دیا کیونکہ اس نے اسے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا تھا، اس لیے اسے اینٹی گیس سونگھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد جب پال کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پال نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھر اس نے لاشعوری طور پر ایک جھٹکے سے سیدھا ہونے یا اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اس نے حیرت بھری نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر اور ان کے عقب میں کھڑے جوزف اور جوانا اور پھر گردن گھما کے پورے ہال کو دیکھا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ میں کہاں ہوں؟ تم ٹائیگر ہو شاید، مگر یہ سب کیا ہے؟ پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کراس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر پال ہو اور تم نے نہ صرف اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہو بلکہ تم نے پیشہ ور قاتلوں کا بھی پورا گروپ رکھا ہوا ہے اور تم نے فائن کلب کے مالک اور جنرل مینیجر رینالڈ کو ہلاک کرایا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ میرا نام علی عمران MSc آکسن ہے، عمران نے جواب دیا تو پال نمایاں طور پر چونک پڑا۔ اوہ، میں نے تمہارا نام سنا ہوا ہے، تم شاید پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو، لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رینالڈ تو میرا گہرا دوست تھا۔ جوانا، عمران نے گردن گھمائے بغیر کہا۔ یس ماسٹر، مسٹر پال کا گزارا تو فی الحال ایک آنکھ سے ہو سکتا ہے۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور جارحانہ انداز میں پال کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں، رک جاؤ، پال نے اس بار خاصے خوفزدہ لہجے میں کہا اور پھر جوانا کے قریب جانے پر اس نے اپنا سر اس طرح نیچے کر لیا کہ جوانا اس کی آنکھ نہ نکال سکے۔ یہ اس کی اضطراری حرکت تھی کیونکہ دوسرے لمحے جوانا نے ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر اونچا کیا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، روکو اسے، وہیں رک جاؤ جوانا، جب یہ جھوٹ بولے گا تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا اور اس بار ایک نہیں دونوں آنکھیں نکال دینا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور پال کے بال چھوڑ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پال نے بے اختیار اس طرح لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے جیسے کوئی بہت بڑا عذاب ٹل گیا ہو۔ ایک بات سن لو پال، ہم نے تمہاری ٹیلی فون پر گفتگو ٹیپ کی ہوئی ہے اور ہم صرف تمہارے منہ سے کنفرمیشن چاہتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولنا تمہارے حق میں انتہائی خطرناک بلکہ عبرتناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں نے رینالڈ کو ہلاک کرایا ہے، $10 لاکھ معاوضے کے عوض۔ رینالڈ میرا دوست تھا لیکن ان دنوں مجھے بھاری رقم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے جب ڈریک نے بھاری رقم کی بات کی تو میں نے حامی بھر لی اور پھر میرے آدمیوں نے رینالڈ کی رہائش گاہ کو گھیر لیا۔ وہ اپنی کار میں جیسے ہی رہائش گاہ سے باہر آیا انہوں نے اس پر فائر کھول دیا تو وہ اور اس کا ڈرائیور دونوں ہلاک ہو گئے۔ ڈریک کون ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ پولینڈ میں ایک یہودی ایجنسی تھی جس کا نام اپرائٹ تھا، ڈریک پولینڈ میں اس ایجنسی کا چیف تھا۔ تھا کا کیا مطلب؟ کیا اب نہیں ہے؟ ہاں، وہ ایجنسی ختم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے سنا تھا کہ ڈریک پولینڈ کی کسی سرکاری ایجنسی میں شامل ہو گیا ہے، لیکن مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے، پال نے جواب دیا اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔